अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन आहली रब्बी यासिर वला तुआसिर वतामिन बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बि ज़िदनी इल्मा। कैसे हैं आप सब? हम पिछली क्लास में सूरह बकरा की आयत नंबर 62 से 66 तक आयत का तर्जुमा मुकम्मल कर चुके हैं। मैं आपको इन आयत की तफसीर बयान कर देती हूँ कि अल्लाह ताला हमसे इन आयत में क्या फरमा रहे हैं। इस आयत में जो हमें बात समझ आती है कि वो लोग जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, वो यहूदी हो या नसारी, अगर वो ईमान लाते हैं अल्लाह पर तो अल्लाह कहते हैं कि वो जन्नती हैं, क्योंकि अल्लाह को तो सब मानते हैं। अक्सर जो लोग बहुत नेक होते हैं तो हम भी ये ख्याल करते हैं कि वो जन्नत में जाएंगे, और जो बहुत बद होता है तो हम ख्याल करते हैं कि ये जन्नती नहीं हो सकता। हमारी तो अपनी जन्नत क्लियर नहीं है, हमें तो अपना आप देखना है ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसके बाद किसी दूसरे को हम जज कर सकते हैं। ये अल्लाह और उसके बंदे का मामला है। यहाँ पर हम बात इस आयत के हवाले से कर रहे हैं। जो हमें सामने नज़र आता है, यहूदी हैं या नसारा या कोई और, तो अल्लाह पर यकीन तो सभी रखते हैं। इसके बाद सेकंड ये कि आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। थर्ड ये कि वो अमल सालिह भी करते हैं। कमी यहाँ पर किस चीज़ की आती है कि अगर वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते, इनको आखिरी नबी नहीं मानते और कुरान पर ईमान नहीं लाते, तो वो जन्नत में नहीं जाएंगे। आप खुद सोचें कि वो जन्नत में कैसे जाएंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं, और सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि सूरह माइदा और सूरह बकरा की आयत नंबर 25 में भी अल्लाह ताला यही बात बता रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना और कुरान पर अमल करना निहायत ज़रूरी है। अल्लाह ताला यहाँ सूरह बकरा की आयत नंबर 25 में भी यही फरमाते हैं कि खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, बेशक इनके लिए जन्नत है जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। अल्लाह ताला इसमें बशरा दे रहे हैं मोमिनों को। सूरह माइदा आयत नंबर 68 में भी इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए अहले किताब, तुम किसी चीज़ पर भी नहीं हो यहाँ तक कि तुम कायम कर लो तौरात और इंजील को। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तुम पर नाजिल किया गया है तुम्हारे रब की तरफ से। यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं कि जब तक वो इस पर बिलीव नहीं करते जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, तो वो किस चीज़ पर भी बिलीव नहीं करेंगे। अब आपको समझ आया कि जब तक हमारा मुकम्मल ईमान अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान पर नहीं होगा, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं, खवा हम कितने ही नेक क्यों ना हों। इसलिए हमें अपना ईमान का लेवल चेक करते रहना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। जब तक हमारा ईमान ये नहीं होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुरान पर अल्लाह कुछ भी कबूल नहीं करेंगे। जो लोग कहते हैं ना कि अल्लाह ने हमारे नेक काम देखने हैं, अल्लाह में माफ़ कर देंगे, नहीं, अल्लाह ने सिफारिश की जड़ काट के रख दी है इन आयतों में। और इसकी रीज़न ये है कि इस आयत को इसी तरह पढ़ें कि अल्लाह कह रहे हैं कि यहूदी हुए, वो यहूदी अल्लाह सुब्हान तआला ने नहीं बनाए। जब से दुनिया बनी है इस्लाम एक ही मज़हब है। यहूदी वो खुद हुए, नसारा वो खुद हुए। जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए वो कहते हुए कि देखिए कितनी गिराई है इस बात में। यहूदी कहते हैं हम पैदाइशी यहूदी हैं, वो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला की फ़ेवरेट कौम है, अल्लाह हमसे कोई सख्ती का मामला नहीं करेगा, और हज़रत मूसा से अपना निस्बत जोड़ते हैं और कहते हैं कि हम तो बख्शे जाएंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा है कि कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। दूसरी तरफ नसारा है जो कहता है कि हज़रत ईसा हमारे लिए सूली पर चढ़ गए, हमारे गुनाहों को कुफारा हो गया। अल्लाह ताला ने ये रद्द कर दी है बात, और हम क्या कहते हैं कि गुनाह करते जाओ, इंशाअल्लाह हमारे नबी हमें बख्शवा देंगे। आखिर में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आखिरत में हमारे सिर्फ़ अमाल ही हमें बख्शवा सकते हैं। हमें कुरान सीखने का यही तो फ़ायदा होता है कि जो बातें हमें पता चलती हैं वो हमें पहले पता नहीं होती, और हमें बड़ा अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ अल्लाह ताला बनी इसराइल का एक और वाक़या
بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم تھی، کہ اور ان پر کتنی عنایتیں تھیں۔ ان پر اللہ کی وعدے تھی کا واقعہ میں آپ کو پہلے سنا چکی ہوں کہ جب حضرت موسیٰ توریت لے کر آتے ہیں اور آ کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ احکامات بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے دیے ہیں، تو انہوں نے کیا کہنا شروع کیا کہ یہ احکامات جو آپ لائے ہیں بہت مشکل ہیں، ہاں ہم کو کچھ تو ہم اس کو مانتے ہیں اور کچھ کو ہم نہیں مانیں گے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یاد ہے آپ کو کہ جب میں نے آپ کو وہ واقعہ بتایا تھا کہ وہ جب کوہ طور پر اپنے آدمیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وادی تیہ میں 2 پہاڑ تھے جن کے بیچ میں حضرت موسیٰ انہیں یہ احکامات سنا رہے تھے۔ ان کے انکار کرنے پر وہ پہاڑ اتنے زور سے لرزے جیسے ان پر گر جائیں گے، اور یہ اللہ کا معجزہ تھا جو انہیں دکھایا گیا تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پکڑو جو تمہیں دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اکثر ہم پڑھتے ہیں نا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کیوں زبردستی کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ؟ سوچنے کی بات ہے۔ بنی اسرائیل میں سختی اللہ تعالیٰ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ہو رہے تھے مسلمان میں کنورٹ ہو رہے تھے، ایسا بھی کچھ نہیں تھا، اور دعوت دی جا رہی تھی انہیں کہ اسلام لے آئیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سمندر کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں کوہ طور پر جاتے ہوئے حضرت موسیٰ کو دیکھا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ وادی تیہ میں جب بادل کے سائے آئے تھے، من و سلوہ آیا تھا، یہ سب دیکھ چکے تھے۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ دین میں کے اندر آ جاتے ہیں نا، تو جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ کی نہیں مانتے، تو اس کے بعد تو حدیں بھی لگتی ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ بھی آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب دین میں آ جائیں تو کہتے پھریں کہ میری مرضی ہوگی تو میں یہ کروں گی، میری مرضی ہوگی تو میں وہ کروں گی، پھر نعوذ باللہ ہم فاسق ہو جائیں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے عہد کی بات کر رہے ہیں۔ کون سا عہد لیا تھا؟ یاد ہے کیا لیا تھا؟ کہ جو نبی تمہارے بعد آئے گا اس کی انہوں نے پیروی کرنی ہے، ان کی کتابوں میں سے جو لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی وہ انکار کر رہے تھے نا۔ اللہ ان کو اپنا عہد یاد کروا رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ ہم نے اللہ سے کیا عہد لیا ہے؟ ایک تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ تو ہم بورن مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے بلکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ آپ کو ایک اور عہد یاد کرواتی ہوں جو ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ عہد ہے جو بندہ اپنے رب سے دن میں 19 بار کرتا ہے۔ پتہ ہے اگر آپ صرف فرض نماز دیکھ لیں اور صبح کی سنت اس میں شامل کریں اور باقی جو ہم نوافل اور سنت پڑھتے رہتے ہیں یہ الگ ہے۔ یہاں پر عہد توڑنے کی بات ہوئی ہے۔ جب انہوں نے عہد توڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پورا کوہ طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا تھا، اور ہم یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم پر یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایسی کوئی چیز نہیں آتی۔ یہ جو طوفان، زلزلے، سیلاب آتے ہیں نا، یہ بڑے پیمانے پر آتے ہیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیے اپنے گھروں میں، جو بیماریاں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی پرابلمز، آزمائشیں، دیکھیں یہ کیوں ہمارے پہ آ رہی ہیں۔ اللہ تو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ کہنے والے بندے ہیں، پھر کہاں پہ غلطی ہو جاتی ہے؟ یہ دیکھیے، یہ دیکھنے کی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی میرا بندہ میری نافرمانی کرتا ہے، باقی سزائیں تو آپ ایک سائڈ پہ کر دیجئے، سب سے چھوٹی سے چھوٹی سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ماتحت کو ہمارا نافرمان کر دیتا ہے۔ ہمارا ماتحت کون ہے؟ ہماری اولاد ہے نا، اور کسی کے کاروبار میں جو اس کے ماتحت ہیں اس کو نافرمان کر دیتا ہے۔ یہ بڑی ڈرنے والی بات ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کون سا وہ عہد ہے جو ہم سے بار بار ٹوٹتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے توبہ کے دروازے بھی تو کھول دیے ہیں نا، کہ جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں توبہ استغفار، اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے، پکا عہد کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارش نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آ کے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے اوپر جو ایک چھوٹا سا پیراسائٹ ہوتا ہے نا، اس کی حقیقت بھی نہیں ہے۔
اللہ ہمیں ابھی قرآن میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں تم اتنے مگن ہو گئے ہو کہ تم ایسے کام کر لیتے ہو کہ آخرت میں جا کر تمہیں سزا ملے گی، اور وہ سزا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے کو کوئی تکلیف ہو، اس لیے وہ بندے کو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیتے ہیں کہ وہ موڑ آئے، واپس آئے۔ جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، ہم فوراً جان مار کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے الحمدللہ۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، لیکن جو خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ انہیں غموں میں بھی یاد رکھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ نا خوشیوں کا صبر بڑا مشکل ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ غم میں تو صبر ہوتا ہے، رو دھو کے ہم کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کیا کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، صبر کر لو۔ لیکن خوشیوں کا صبر کیا ہے؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے بندے کو نوازتا ہے نا، تو وہ بندہ اللہ کو ہی بھول جاتا ہے، پھر وہ مستی مذاق، وہ ناچ گانا، وہ ڈھول دھماکہ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے ہم وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صبر خوشیوں میں ہے، یہ سب ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ اس کا طریقہ بھی، کہ جب آپ کو خوشیاں ملتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جس وقت ہمیں یاد آ جائے، کیونکہ اللہ کی نعمتیں تو 24 گھنٹے ہم پر بارش کی طرح نازل ہو رہی ہیں، تو آپ نے فوراً سجدہ کرنا ہے، کیونکہ شکر کا سجدہ ہوتا ہے۔ جب آپ کو یاد آئے کہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ہی سجدے میں جائیں اور کہنا شروع کر دیں، اللہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اور اسی طرح سجدہ قبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے جب اس کا بندہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اللہ کے فیورٹ لفظوں میں ہے جب ہم سبحان اللہ و حمدہ کہتے ہیں، یہ پورے میزان کو بھر دیتا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کر رہے ہیں وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، کہ جو توریت اور زبور میں اللہ کے احکام ہیں اور جو تسبیحات ہیں، تاکہ تم بچ جاؤ، کیونکہ آخرت میں بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے پھر وہ یہی کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کا پہاڑ لا کر ان پہ کھڑا کر دیا کہ پکڑو اس کو، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو گئے، پھر انہوں نے استغفار کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ بدل گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسے ہوتے کہ ان کی سزا میں فوری پکڑ لیتے نا، تو پھر تو وہ تباہ ہو جاتے، اس قوم کی طرح جس طرح قوم لوط اور قوم نوح کے ساتھ ہوا تھا، رائٹ۔ اللہ تعالیٰ بار بار موقع دے رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا فضل نہ ہوتا، اگر میں تمہیں موقع نہ دیتا، تو پھر تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور وقت دینا بھی دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کسی کو بہت ترقی کرتا دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہ لوگ تو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کی کوئی اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کی کوئی حرکت بھی مسلمان جیسی نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آیت دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک موقع دیتا ہوں بندے کو، کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ انتظار میں ہیں کہ میرا بندہ واپس پلٹ آئے، میری طرف معافی مانگ لے، کیونکہ آخرت کا دن جو کہ حق ہے، قیامت کا دن حق ہے نا، تو اس دن کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ تکلیف میں آ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور وہ یقیناً جان چکے ہو تم کہ وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی۔ ہفتے کے بارے میں، ہفتہ کیا تھا، اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ سورہ احزاب میں آئے گی۔ ایکچولی کیا تھا کہ ہفتے کے دن ان کو منع کیا گیا تھا کہ وہ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے خاص کر کے رکھا ہوا تھا کہ جمعے کے دن مغرب کا ٹائم اور ہفتے کا مغرب کا ٹائم، تو 24 گھنٹے بن جاتے ہیں نا، کہ یہ 24 گھنٹے بنی اسرائیل کے لیے صرف عبادت کے تھے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور مچھلیاں پکڑنا ان کا کاروبار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ایک دن کاروبار کرنے سے انہیں منع کر دیا تھا، کہ اب وہ چلاکی کیا کرتے تھے کہ
کہ جمعے والے دن ایک نیٹ لیتے تھے اور وہ پانی کے اندر ڈال آتے تھے۔ اب وہ ہفتے کی پورے دن پانی میں رہتی تھی اور اس کے اندر مچھلیاں بھری ہوتی تھی، وہ نکال لیتے تھے اگلے دن۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کیونکہ وہ ان کا امتحان تھا نا، تو اس کے اندر اتنی مچھلیاں آتی تھیں کہ ابل کے پانی سے مچھلیاں نکلتی تھیں۔ اب وہ دھوکہ کس کو دے رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو، کہ ہم ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں کر رہے، ہم تو سنڈے کو پکڑ رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس بہانے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کیا دیا کہ ان کو بندر بنا دیا۔ اب کہتے ہیں کہ وہ لوگ 3 قوموں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلی قوم تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیتا، دوسری قوم کے لوگ ایسے تھے جو انہیں منع کرتے تھے کہ نہ کرو، ایسا یہ گناہ ہے، ایسا نہ کرو، یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، لیکن سنتے نہیں تھے۔ یہ 3 حصوں میں تقسیم تھے۔ تیسری قوم جو تھی وہ کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے سننا تو ہے نہیں کسی کی، اب ہم کہہ کر بھی کیا کریں۔ اور ایک وہ قوم تھی جو یہ سب کہہ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ کسی رات صبح کا ٹائم تھا، جب یہ صبح اٹھے تو پورا کا پورا جو حصہ تھا نا وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا تھا۔ ان کا جو شہر تھا نا وہ پورے 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا تھا، اور یہ واقعہ جو تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا۔ جب وہ صبح اٹھے تو آدھے لوگ جو ادھر والے تھے جو سب غلط کام کر رہے تھے وہ سارے بندر بن گئے، اور کہتے ہیں کہ وہ بول نہیں سکتے تھے، ان کی آنکھ سے آنسو نکلتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ہم پر عذاب آیا ہوا ہے، اور صرف وہ لوگ بچے تھے جو ان کو منع کرتے تھے۔ دیکھیے جو اہل کتاب ان میں سے جو بنی اسرائیل ہے ان کا ہفتے کا دن ہے، اگر وہ کرسچن ہیں تو وہ سنڈے کو عبادت کا دن کہتے ہیں۔ اب مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن پسند کیا ہے۔ اللہ کی ہم پر رحمت کتنی ہے کہ ہمارا وقت کم ہو گیا ہے۔ جمعے کے دن ہمارے پاس صرف وہ پہلی اذان ہوتی ہے، اور جب تک جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اور 2 فرض پڑھے جاتے ہیں اور جمعہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اس وقت اگر ہم کوئی کاروبار بھی کرتے ہیں تو وہ حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ سودا سیل کر رہے ہیں اور ادھر جمعے کی اذان ہو جاتی ہے تو فوراً سودا واپس رکھ دو اور جمعے کی نماز ادا کرو، پھر واپس آ کر دوبارہ سے خرید و فروخت کرو۔ کتنا سخت حکم ہے مسلمانوں کے لیے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس واقعے کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے باعث عبرہ بنا دیا۔ اس بات میں نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید میں بار بار متقی کا لفظ آتا ہے۔ حضرت عمر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیں متقی کی ڈیفینیشن بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ بالکل ایسا سوچیں کہ ایک راستہ ہے اور اس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اور آپ ادھر چل رہے ہیں۔ اب آپ اس سڑک پر اپنے آپ کو سمیٹ کر چلیں گے نا، آپ نے جو بھی کپڑے پہنے ہیں، چادر ہے، دوپٹہ ہے، آپ سب سمیٹ کر چلیں گے نا۔ متقی اس دنیا میں بالکل اسی طرح سے چلتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب ان کی سزا کا وقت ختم ہوا تو وہ لوگ ٹھیک ہو گئے جو بندر بنے ہوئے تھے۔ بعض تو اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ان کی غلطیوں کے باعث انہیں یہ عذاب نہ دینا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم پر ایسا عذاب نہیں ہوگا۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز آیت نمبر 67 سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ان آیات میں کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کہ تم ہم سے ہنسی کرتے ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجیے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ بیل کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو نہ بچڑا ہو بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا جاتا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجیے کہ ہم کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو، دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پروردگار سے پھر درخواست کیجیے ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہیں ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر خدا نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ نے کہا خدا فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو
نہ تو زمین جوجتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے کہ اب تم نے سب باتیں درست بتا دی ہیں۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول کرے، آمین یا الہی آمین۔ اللہ حافظ۔